अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 62 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 61 में सूरतुल अनफाल के बारे में जाना, उसका तारुफ, ग़ज़वे बदर के बारे में मुख्तसर सा तारुफ किया और हमने इसकी पहली आयत भी पढ़ी। माल गनीमत के बारे में तकसीम भी पढ़ा। उसका सवाल के माल गनीमत के बारे में जब पूछा गया तो अल्लाह ताला ने क्या आयत नाज़िल फरमाई, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बच्चे हम नेक्स्ट आयत जो है वो पढ़ेंगे, तो हम शुरू करते हैं। पेंसिल्स आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। लफ्ज़ी तर्जुमा मैं करूँगी, उसके बाद फिर मैं बा मुहावरा और फिर हम उसकी तफसीर करते जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा बेशक मुमिनूना मोमिन, नल्लज़ीना वो लोग हैं, इज़ा जब ज़ुकिरल्लाहु जिक्र किया जाता है अल्लाह ताला का, वजिलत तो डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, व इज़ा और जब तुलियत पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयात यानी अल्लाह ताला की आयात, ज़ादत हम तो ज़्यादा हो जाता है उनका ईमानन ईमान, व अला और वो रब्बिहिम अपने रब पर, यतवक्कलून भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना वो लोग युकीमून स्वलाता कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा और उस चीज़ से जो रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। उलाइका यही लोग, हुमुल मुमिनूना सच्चे मोमिन हैं, हक़्क़न सच्चे, लहुम उनके लिए, दरजातुन दर्जे हैं, इंदा रब्बिहिम अपने रब के नज़दीक, व मग़फ़िरतुन और बख्शिश, व रिज़्क़ुन करीम और रिज़्क़ है इज़्ज़त वाला। अब हम इसके बामुहावरा तर्जुमा की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इस सब आयात की तफसीर एक ही है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये 3 आयात एक साथ करके बताई हैं। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। यही सच्चे मोमिन हैं, और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। तो बच्चे यहाँ पर आप लोग पहले जान लें कि तफसीर की तरफ हम आ जाते हैं। मोमिन, मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? मुसलमान वो है जब कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुसलमान बन जाता है। फिर जब वो ये अपने अंदर सारी सिफात पैदा कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाता है? मोमिन बन जाता है। मुसलमान कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। फिर जब वो अपने अंदर ये सिफात पैदा कर लेता है तो फिर वो मोमिन बन जाता है। और वो सिफात कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ कि मोमिनों की सिफात क्या खूबियाँ हैं, क्या ख़ास बातें होती हैं एक मुसलमान में, फिर वो मोमिन बन जाता है। एक मुसलमान जब अपने अंदर ये सिफात पैदा कर लेता है तो फिर वो मोमिन बन जाता है। तो इन आयात में हम मोमिनों की जो है सिफात पढ़ेंगे जो बयान की गई हैं। सबसे पहले है कि बेशक मोमिन वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। तो बच्चे, कामिल मोमिन, कामिल मुकम्मल तरीन ईमान वाला जो है वो है कि जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से खौफ खा जाते हैं, यानी अल्लाह ताला की अजमत और जलाल और हैबत और इज्जत से उनके दिल डर जाते हैं और वो खौफजदा हो जाते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि इनसे मुराद वो लोग हैं जो किसी गुनाह का इरादा करते हैं, मगर जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो और ऐसा ना करो तो अल्लाह ताला के अजाब के खौफ से और वो उस गुनाह से के इर्तिकाब से बाज आ जाते हैं। तो यानी कि ऐसे लोग कि जब अल्लाह ताला का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। फिर है, और जब पढ़ी जाती हैं अल्लाह ताला की आयात तो उनका ईमान और ज़्यादा हो जाता है और वो अपने रब पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। तो हमारी जो दूसरी मोमिनों की सिफात है, एक तो है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल
ڈر جاتے ہیں۔ پھر دوسری صفت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب بھی یعنی حکم الہی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کر کے اطاعت سے سر جھکا دیتے ہیں، اور اس سے ان کے دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ تسکین، سکون حاصل ہوتا ہے، اور ان کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، یعنی ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات کے خلاف، یعنی اس کی عادات اور اس کے مفاد اور اس کی لذت اور آسائش کے خلاف، اس کی محبتوں اور دوستی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے، تو اسے اپنے تمام مفادات پر منسوخی، یعنی وہ منسوخ کر کے وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، یعنی اپنی مرضی کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کو بدلنے کے بجائے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کے بجائے اپنے آپ کو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں، اور اسے دل سے کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں، اور اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے سامنے بتائے جاتے ہیں تو وہ بجائے اپنی مرضی کے اپنی دل کی خوشی کو مانتا ہے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ پھر ہماری آیت ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومن کی تیسری خوبی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی مومن جو ہے وہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر وہ امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف کھاتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہماری تیسری صفت۔ چوتھی صفت ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو مومنین جو ہیں وہ نمازوں کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز کو اسی طرح سیدھا کرتے ہیں جس طرح تیر سیدھا کرتے ہیں، یعنی نماز کو سیدھا کرنے سے مراد نماز کو پورے آداب اندرونی و بیرونی کے ساتھ ادا کرنا، یعنی نماز وقت پر باقاعدہ ادا کرنا اور ادا کرنے میں سستی نہ برتنا، تو یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر ہے اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال وہ محنت اور مشقت سے، تجارت سے، کاروبار سے یا ملازمت سے کماتے ہیں تو اس میں سے وہ زکوٰۃ اس کی مالی، یعنی زکوٰۃ اس میں سے جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ اس کی مالی مدد کرتے ہیں، جو زکوٰۃ سے ان کی کیا کرتے ہیں؟ مالی مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے تو یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے درجات ہیں اپنے رب کے نزدیک، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو بچے یہی جب صفات وہ اپنے اندر پیدا کرے گا، کیا کرے گا؟ اللہ پر بھروسہ رکھے گا، نماز قائم کرے گا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو اور اپنے رب پر بھروسہ کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ سچے پکے مومن ہیں، اور جن میں یہ صفات ہوتی ہیں تو یہ مومن کی، یعنی اس سے مومن کی پرکھ کا ایک معیار، یعنی اس سے مومن کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تب جب تمام باتیں ایک شخص کے اندر ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ مومن کہلائے گا۔ جی بچے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا آپ مومن ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرا سوال یہ ہے کہ میرا ایمان اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور کتابوں پر اور رسول پر اور جنت اور دوزخ پر اور حشر اور حساب یعنی آخرت پر ہے یا نہیں، تو میں یقیناً مومن ہوں، یعنی میں ان چیزوں پر کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں۔ اور اگر تو دریافت کرتا ہے
کہ میں آیت یعنی یہاں پر جو ہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی کہ اگر یہ ہے تو یعنی اس کے لحاظ سے میں مومن ہوں یا نہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسے لوگوں میں ہوں یا نہیں۔ تو بچے یہ دیکھیں ایسے نیک بزرگ لوگ کتنا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ مومن کہلائیں گے۔ تو پھر اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ درجات بلند کرے گا، اور اللہ کے ہاں بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، یعنی کہ جب جو مومن ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اور اتنے انعامات دیے ہیں۔ اب بچے ہم نیکسٹ آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کما جیسا کہ اخراجہ کا نکال لایا تجھے، رب کا تیرا رب، من بیتی کا تیرے گھر سے، من بیتی کا تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، لکارہون ناخوش تھا، یجادلونکا وہ جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے، فی الحق حق کے بارے میں، بعد ما اس کے بعد، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، کأنما جیسا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ، ینظرون اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بچے ہم یہ پورا پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہ تمام جو ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے غزوہ بدر کا۔ تو پہلے ہم سارا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے جائیں گے۔ جی بچے، وَإِذْ اور جس وقت، یعیدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالی، احدی طائفتانی احدا ایک، طائفتانی دو گروہ میں، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، وتودون اور چاہتے تھے تم، انا کہ بے شک، غیر ذات شوکت کہ ہو بغیر کیل کانٹے والا، انا یہ کہ، غیر ذات شوکت ہو بغیر کیل کانٹے کے یا بغیر شان و شوکت کے، تکونو وہ ہو، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور ارادہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ حق کو حق سے کیا کر دے، یعنی حق کو حق کر دے ثابت، بکلمات ہی اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابر الکافرین جڑ کافروں کی، لِيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق کو حق کر دے، یعنی تاکہ حق کو حق کر دکھائے، تاکہ حق کو حق کر دکھائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کو باطل کر دکھائے، اور باطل کو باطل کر دکھائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ ناخوش ہی ہوں گناہگار یا مجرم، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ جس وقت تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس قبول کیا، فاستجاب لکم پس قبول کیا تمہارے لیے، انی کہ بے شک میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ 1000، من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے، وما اور نہیں، جعلہ اللہ بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، وَلِتُطْمَئِنَّ تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وَمَن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر،
من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اب بچے ہم اس کے با محاورہ ترجمہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، اور وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا تو چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گویا مشرک ناخوش ہی ہوں۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب بچے ہم اس کی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کا پورا واقعہ ہے، یہاں پر تھوڑا سا تعارف ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ساتھ میں، ٹھیک ہے جی بچے؟ تو اب آپ لوگ ذرا یہ تمام واقعہ سن لیں غور سے، پھر ہم اس کو ایک ایک آیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو بچے مکہ والوں کی جو ہے وہ تجارت زیادہ تر شام سے ہوتی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ مکہ والوں کا وہ تجارت جو ہے وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، اور زیادہ تر تجارت وہ کرتے تھے، اور شام سے ان کی تجارت ہوتی تھی، اور اسی پر ان کا انحصار تھا، اور ان کی تجارتی شاہراہ جو ہے وہ یعنی مدینہ کے بحر احمر کے کنارے یعنی یمن سے شام کی طرف جاتی تھی، اور مدینے کے راستے یعنی مدینہ جو ہے وہ ان کے راستے میں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد یعنی بسنے والے قبائل سے دوستی کے معاہدے کر لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے دستے بھی جو ہے شاہراہ پر چکر لگاتے رہتے تھے، یعنی گشت کرتے رہتے تھے۔ اور ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس میں 50,000 اشرفیوں کی مالیت کا سامان تھا، شام سے مکہ کی طرف وہ لوٹ رہا تھا۔ تو جب اس قافلے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی، تو قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے، مرعوب یعنی کہ ان کو روب میں لانے کے لیے، کیونکہ کفار جو ہیں وہ بہت زیادہ ظلم و ستم انہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر کیے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ پیچھے سبب کیا، یہ پس منظر ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہونا تھا، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا، تو جو وجہ بنی تو وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کی خبر ان کو دی تو قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے یعنی روب میں لانے کے لیے، کہ مسلمانوں کا روب کفار پر بیٹھ جائے، تو اس میں روب میں لانے کے لیے مسلمان جو ہے چند ایک مسلمان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اب بچے اس طرح ہوتا تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ اس طرح مار، تو اس سے پہلے آگے جو ہے وہ قاصد کو بھیجتے تھے، ایک قاصد بھیجا جاتا تھا، یعنی کہ جو دیکھتا تھا کہ راستہ کیسا ہے، صاف ہے کہ نہیں۔ تو وہاں پر جو ہے جب ان لوگوں کو دیکھا
ابو سفیان کے قاصد نے، تو اس نے جب واپس ابو سفیان کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح مطلب مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہیں آپ کا قافلہ لوٹنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، اسی قاصد کو ابو سفیان نے بھیجا مکہ کی طرف کہ جاؤ اور خبردار کر دو ابو جہل کو۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ تجارتی قافلے والا تھا جو ابو سفیان کا تھا، جو تجارت کے لیے شام سے آ رہا تھا اور مکہ واپس جا رہا تھا اور راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ تو ایک گروہ تھا تجارتی قافلہ، جو پہلا گروہ تھا وہ تجارتی قافلہ تھا، اور جو دوسرا گروہ تھا وہ لشکر کفار تھا۔ اب اس کے بارے میں بھی جان لیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ نکلے ہیں گھر سے، تو اس تجارتی قافلے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھی میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو باہر چلنے کی دعوت دی، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، اور فرمایا کہ قریش کا یہ قافلہ ہے جس میں قریش کا بہت سا مال ہے، چلو نکل چلیں، شاید اللہ تعالیٰ تم کو ان کا مال غنیمت عطا فرما دے۔ تو لوگوں نے دعوت قبول کی، کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلکے اور کچھ بھاری جو ہیں وہ سامانیہ حرب یعنی لڑائی کے سامان کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان کو بھی میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہ قاصد جو ہے وہ اس سے جو گیا اور اس نے وہ دیکھی بات وہ لوگوں کو دیکھا، تو اب اس نے ابو سفیان کو جب اس بات کی خبر ہوئی، یعنی اس قاصد نے جب پیغام دیا، تو اس نے فوراً ایک آدمی کو مکہ اطلاع دینے کے لیے دوڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اسی قاصد کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اپنا اگر مال بچانا چاہتے ہو تو جلدی مدد کو پہنچو۔ تو یہ سنتے ہی ابو جہل نے لوگوں کو کیا کیا، جنگ لڑنے پر ابھارنا شروع کر دیا۔ تو تقریباً یعنی مکہ کا ہر گھر اس تجارت میں حصہ دار تھا، یعنی ہر گھر کا جو ہے سامان اس تجارتی قافلے میں تھا جو ابو سفیان لا رہا تھا۔ تو تھوڑی ہی دیر میں 1000 جو ہیں وہ سپاہیوں کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور یہ لشکر جو ہے یہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یعنی کہ ان کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو یہاں پر اب آپ لوگ یہ واقعہ سارا ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو لے کے نکلے، تو یہاں پر دیکھیں اس آیت میں کہ ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ تو یہاں پر وہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا یا ان کو کہا اور ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں بتایا، تو یہ لوگ جو ہیں وہ نکل پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اب راستے میں جب ان کو یہ پھر مسلمانوں کو یہ اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو جہل جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر لے کر روانہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے یا جنگ لڑنے کے ارادے سے نکل آیا ہے، تو اب یہاں پر جو ہے کہ تو ایک جماعت مومنین میں سے ناخوش تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313۔ کفار کی تعداد تھی 1000، اور مسلمان جو ہیں وہ باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو تجارتی قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے یعنی روب میں لانے کے لیے اس کے لیے نکلے تھے۔ تو جب ان کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو جہل جو ہے وہ جنگ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ ناخوش تھی، یعنی کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ ہم کیا کریں، جنگ کریں۔ یہ نہیں کہ ان کا ایمان کمزور تھا، لیکن وہ لوگ جب اپنی تعداد کو دیکھ رہے تھے، جب اپنے ساز و سامان کو دیکھ رہے تھے، تو پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، ان مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا گیا کہ تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، یعنی کہ گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کو یہ منظر ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ہماری جو 313 کی تعداد ہے جب 1000 کے سامنے گئی تو ہم لوگ کیا ایسا ہے کہ جیسے ہم موت کے منہ میں خود اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا کچھ جو لوگ ہیں وہ بحث و مباحثہ کرنے لگے، اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے ابھی وہ ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر ہے نا کہ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے کیا کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔
اور بچے یہاں پر اگلی آیت میں جو ہے، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بغیر ہتھیار، بے ہتھیار یعنی تجارتی قافلہ، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اب بچے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تجارتی قافلے کو مرعوب کرنے کے لیے، اور وادی زعفران میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ابو جہل جو ہے وہ، کیونکہ ابو سفیان اس سے پہلے اپنا قاصد بھجوا چکا تھا، تو جو ابو سفیان قاصد بھجوا چکا تھا اور ابو جہل جو لشکر لے کر روانہ ہو گیا، تو جب اس قافلے کی اطلاع ملی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ جب یاد کرو کہ جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا تو ان دونوں گروہوں میں سے جو ہے یہ فیصلہ کرنے کو کہا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا تجارتی قافلے کے پیچھے جانا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشاورت کی، یعنی ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو ہے کچھ لوگ جو بیچ میں جماعت جو ناخوش تھی، میں نے آپ کو بھی بتایا پیچھے آیت میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، اور ہم تو اسی کے لیے، مطلب ہماری تو تعداد کم ہے، اسلحہ ساز و سامان نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں، یعنی تجارتی ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جو ہم نکلے تھے، تو ہم جو تجارتی قافلے اس کے لیے نکلے تھے تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو کہ جب اللہ تم سے کیا کرتا تھا، وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا کیا ہو جائے گا، مسخر ہو جائے گا، تو تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس کے پیچھے جا کے اسی سے ہمارا وہ جو ہے مال اور وہ ہاتھ لگ جائے، تو وہ ہمارے جو ہے وہ ہاتھ آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق اور باطل کا فیصلہ جو ہو کہ مسلمانوں کا جو ہے حق پر ہونا یہ ثابت کرے، اور کفار، اور یہ ہوا بھی کہ جو غزوہ بدر کا واقعہ جو ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام معاملہ جو تھا یہ طے تھا پہلے سے ہی، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ وہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، کیونکہ یہ طے تھا کہ غزوہ بدر کا واقعہ ہوگا، مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کافروں کو شکست ہوگی، تو کافروں کی جڑ اللہ کیا کرے، جڑ کاٹ کر پھینک دے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینکنا چاہتا تھا۔ اب یہ دیکھیں اگلی آیت کی طرف آئیں، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، تاکہ تمام لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ حق سچ کون کس پر ہے، مسلمان حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اور جھوٹ کو جھوٹ یعنی کہ کفار جو ہیں باطل پر ہیں، جھوٹ پر ہیں، اور یہ کفار ان کا کفر سب کے سامنے آ جائے، گو مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہوں، یعنی کہ جو کافر لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، وہ ناخوش ہی کیوں نہ ہوں، یعنی 1000 کی تعداد اللہ تعالیٰ نے اور 313 کی تعداد کا مقابلہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 313 تعداد کو فتح دلائی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مشرک ناخوش ہی تھے۔ اب دیکھیں اگلی آیت کی طرف آئیں کہ اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا اور تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ جی بچے، تو میدان بدر میں جب کفار نے حملہ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے اور مدد کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو بچے یہاں پر یہ جو بتایا کہ جب تم فریاد کر رہے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ٹائم جو ہے یہ فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ تسلی رکھو کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے،
اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا، یعنی کہ خوشخبری بنائی۔ تو یہاں پر یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کی بارے میں یہ تشریح کی ہے کہ ہر فرشتہ یعنی کہ پیچھے دوسرا فرشتہ لگاتار آئے، لگاتار آنے کا مطلب کہ ایک فرشتے کے پیچھے دوسرا فرشتہ، اس طرح وہ لگاتار آ رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رکھو کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے کیا کریں گے؟ تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، لگاتار آنے والی ایک دوسرے کے پیچھے، اور یہ خوشخبری سنائی جب اللہ تعالیٰ نے کیا اس خوشخبری کو محض اس لیے تمہارے لیے کیا، یہ تاکہ اس سے تمہارے دل اطمینان حاصل کریں، یہ جو خوشخبری سنائی اس خوشخبری سے کہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور فرشتے باقاعدہ آئے جنگ میں، اور 1000 فرشتے، جب وہ اس طرح فرشتوں کا وار اس طرح ہوتا تھا، میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جیسے ہی صحابہ کرام یہ سوچتے کہ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، تو وہ شخص پہلے ہی اس کفار سے ابھی لڑنے کا ارادہ ہی تھا کہ اس کے آگے ابھی لڑنے کے لیے بڑھتے، اس سے پہلے ہی وہ گر جاتا اور وہ جگہ اس کی بلیک ہو جاتی، ایسے کہ جیسے جلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ نشان اس کا نشان بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور یہ مدد جو تھی یہ کیوں تھی کہ اس سے مسلمانوں کے دل اطمینان حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بچے آپ لوگوں نے اس پورے درس الاول الف کا ترجمہ اچھے طریقے سے لفظی با محاورہ اور جتنی تفسیر میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو اس کے الفاظ معنی، اس کے کوشچنز کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کا ریٹرن ورک تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ ساتھ ساتھ یہ سارا ترجمہ درس الاول الف کا یاد کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔